मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-क़सस 28 नंबर सूरह है और 385 पेज है। इसका पहला रुकू पहली 14 आयात इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे आज। सूरह क़सस के बारे में बाद मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि ये मक्की सूरतों में से आखिरी सूरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत जब फरमा रहे थे तो दौरान हिजरत ये सूरह नाज़िल हुई। जनाब जिब्राइल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या आपका दिल गमज़दा है मक्का छोड़ने की वजह से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरा दिल गमज़दा है। तो उसके जवाब में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये आयात पढ़ी। इन आयात में ज़िक्र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश और पैदाइश के बाद फिर अपनी वालदा के पास जाने का, और उससे आगे फिर बाकी मज़मून की तफसील है। ये 3 सूरतें मुसलसल हैं जिनमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से बयान फरमाया है। पहले सूरह शुआरा है, उसके बाद फिर सूरह नमल है, और उसके बाद तीसरी सूरह ये सूरह क़सस है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तफसील से वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बयान किया गया है। तमाम अम्बिया के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है। उसकी शायद वजह यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह के हालात पेश आए, उस तरह के सख्त हालात और संगीन हालात दूसरे किसी नबी को पेश नहीं आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झगड़ा अपनी ही कौम के सरदारों से था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम का झगड़ा दूसरी कौम से भी था और ख़ुद वो ग़ुलाम कौम से ताल्लुक़ रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ ग़ुलाम कौम से नहीं था, बल्कि उसी कुंबे और कबीले से ताल्लुक़ था जिस कुंबे और कबीले की हुकूमत थी मक्के में। वो ख़ुद उसी कौम के एक फ़र्द थे और अपने कबायली तअस्सुब की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ही कौम के बाद सरदारों की हमायत हासिल थी। जैसे अबू तालिब थे, ईमान नहीं लाए, लेकिन बात इस वजह से कि मेरे अपने कुंबे और कबीले का फ़र्द है, मेरा भतीजा है, लिहाजा मैं इसकी हमायत करूँगा। इसी तरह शेब अबी तालिब का मामला है, उसमें भी जो दस्तावेज़ ख़त्म की गई या मुआहदा ख़त्म हुआ शेब अबी तालिब में मसूरी का, वो भी बाज़ काफिरों की मदद से या काफिरों की वजह से ही हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी कौम के फ़र्द थे जो ग़ुलाम कौम थी। मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी हमायत किसी की तरफ से हासिल नहीं थी, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को बाकायदा इस बात का हुक्म दिया गया कि तुम अपनी कौम को ग़ुलामी से आज़ाद कराओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हुक्म नहीं दिया गया। इसलिए बाद मामलात में मूसा अलैहिस्सलाम के हालात ज़्यादा संगीन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में भी या दूसरे अम्बिया के मुकाबले में। सूरह की इब्तदा यहाँ से होती है। ज़ाहिर ता सीन मीम हरूफ मुक़त्तियात हैं और इनके मफ़हूम का इल्म अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तिल का इसमें इशारा है कौन सा? मुन्नस का भी है और बईद के लिए भी है। बईद के लिए हालांकि कुरान तो मौजूद है यहाँ पे और ये होना चाहिए, लेकिन उलमा ने यही लिखा है कि कुरान मजीद की फजीलत और अज़मत की वजह से इसके लिए इशारा बईद का इस्तेमाल किया गया है, और उससे मुराद मुमकिन है लौह महफूज हो या अर्श अज़ीम, जहाँ से ये कुरान मजीद नाज़िल हुआ है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं किताब मुबीन की, ऐसी किताब की जिसकी आयतें बड़ी वाज़ेह और बड़ी खुली हैं। नतलू अलैका
من नबा मूसा व फ़िरौन बिलहक़ लिक़ौम युमिनून। नतलू तलावत करना, नतलू कौन सा फ़ेल है? मुज़ारा है जो मुतकल्लिम का सीगा है। नतलू हम तलावत करते हैं, हम पढ़ते हैं, अलैका तेरे ऊपर, मुराद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन नबा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के हालात, मूसा अलैहिस्सलाम की खबरें, व फ़िरौन और फ़िरौन की, बिलहक़ ठीक ठीक हक़ के मुताबिक, बिल्कुल सच्ची बात तुम्हें बता रहे हैं जो हक़ के मुताबिक है, लिक़ौम युमिनून, लेकिन ये फ़ायदा उन लोगों को देंगी जो ईमान लाने वाले हैं, जो बात पे यकीन कर लेने वाले हैं। यहाँ ईमान से मुराद मोमिन नहीं है, बल्कि हर वो आदमी जो ईमान से पहले भी क़ल्ब सलीम रखने वाला है, जो सीधी बात को तस्लीम कर लेने वाला है, जो सच्ची बात पे यकीन कर लेने वाला है, वो मुराद है यहाँ पे ईमान लाने वाला। हर ईमान लाने वाले के लिए, बात पे यकीन कर लेने वाले के लिए इस वाक़े में बहुत से फ़ायदे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का जो वाक़या यहाँ बयान किया गया है, ये भी और बाकी जगह पे भी जो वाक़या बयान किया गया है, ये इतनी बड़ी हकीकत है, इतनी बड़ी सच्चाई है कि फ़िरौन का नाम बदल के आप बुश या ब्लेयर रख दें या मुशर्रफ परवेज़ रख दें, बस सिर्फ नाम बदलने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ वही है। जो कुछ लिखा है लगता ये है कि इन्हीं बदबख्तों के लिए लिखा गया है। आप सिर्फ नाम बदल लीजिए, बाकी सारी आयतें वही की वही रहने दी। इस तरह अल्लाह ताला ने आईना दिखाया है, इस तरह अल्लाह ताला ने शीशा दिखा दिया है। अगर कोई मरने से पहले तौबा कर ले तो उसका मामला हमारे भाइयों की तरह है, और तौबा का दरवाज़ा मौत से पहले पहले खुला है। अल्लाह ताला किसी को भी तौबा की तौफीक दे सकते हैं, अल्लाह की रहमत को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो कुछ अब तक हुआ है उसके पेश नज़र मैंने ये बात कही है कि जितने भी बड़े बड़े बदबख्त और सरकश हैं, उनका नाम आप ले लीजिए, उनका नाम यहाँ रखिए, बाकी सारी आयतें आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। और फ़िरौन वैसे भी किसी का नाम नहीं है। जिस तरह पुराने ज़माने में किसरा रूम के बादशाह कहते थे, ईरान के बादशाह कहते थे, और कैसर रूम के बादशाह कहते थे, यमन के बादशाहों को तुब्बा कहते थे, इसी तरह फ़िरौन नाम नहीं है बल्कि ये लक़ब है मिस्र के बादशाहों का। और मूसा अलैहिस्सलाम ने दो फ़िरौनों का ज़माना देखा है, या दो फ़िरौनों से पाला पड़ा है मूसा अलैहिस्सलाम को, बाप से भी और बेटे से भी। बाप का ज़माना वो है जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, और बेटे का ज़माना वो है जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की दावत लेके जाते हैं। दोनों बाप और बेटा जो है उनका ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। दोनों के लिए अल्लाह ताला ने फ़िरौन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। हालांकि जो बाप था उसका बाद तफासीर के मुताबिक नाम रामसीस था, और बाद में उसका नाम वलीद लिखा है। नाम में इख्तिलाफ इसलिए है कि फ़िरौन जो है वो असल नाम नहीं है, फ़िरौन जो है वो लक़ब है मिस्र के बादशाह का। और दो बादशाहों को मूसा अलैहिस्सलाम ने वास्ता पढ़ा या देखा। अल्लाह फरमाते हैं इन्न फ़िरौन अला फ़िल अर्द, इन्ना बेशक फ़िरौन ने अला फ़िल अर्द, आला, आला किसे कहते हैं? सुभान रब्बियल आला, वो ऊंचा हुआ, वो बुलंद हुआ। सुभान रब्बी, पाक है मेरा रब, आला जो बहुत ऊंचा है। वही है ये लफ्ज़ अला। अला का मतलब ऊंचा हुआ या ऊंचा बनने की कोशिश की उसने, सरकश हुआ, बागी हुआ, मुतकब्बिर हुआ, मगरूर हुआ। फ़िरौन जो है उसने ज़मीन में सरकशी की, फ़िरौन ने ज़मीन में ऊंचा बनने की कोशिश की, बड़ा बनने की कोशिश की। वजाला अहलहा शय्यान, वजाला और किया, अहलहा हा की ज़मीर फिल अर्द, अर्द की तरफ, उसके रहने वाले, अहलहा उसके रहने वाले, और ज़मीन से मुराद यहाँ मिस्र है, मिस्र का मुल्क। उसके जो रहने वाले थे क्या किया? शय्यान, शय्यान का वाहिद क्या है? शिया।
آخر میں تا مربوطہ ہے، شیعہ کا معنی گروہ یا جماعت یا ٹولہ، اور شیعان بہت سے ٹولے بہت سے گروہ بنا رکھے تھے اس نے اپنی قوم کے، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کر رکھا تھا انہیں، ایک کو غالب اور دوسرے کو مغلوب، ایک کو عزت دے رکھی تھی دوسرے کو ذلیل کر رکھا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو ضعیف بنا رکھا تھا، کمزور بنا رکھا تھا، ذلیل بنا رکھا تھا۔ یذبح ابناءہم، اور کیا کرتا تھا وہ؟ یذبح کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وہ ذبح کرتا تھا ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ویستحیی، اور زندہ رکھتا تھا نساءہم، ان کی عورتوں کو۔ انہو، بے شک وہ، کانا، تھا، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے مورد تصدیق ثبت فرما دی کہ وہ بہت بڑا فسادی تھا، بہت بڑا دہشت گرد تھا، اس لیے کہ وہ جو دبائی ہوئی قوم تھی، دو قومیں تھیں، ایک تو قبطی تھی جس سے فرعون کا اپنا تعلق بھی تھا، اور دوسری قوم تھی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو دبا رکھا تھا، ان کو ذلیل کر رکھا تھا، اور جو اپنی قوم تھی قبطی قوم، اس کو اس نے عزت دے رکھی تھی اور قوی بنا رکھا تھا۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ اس کا یہ عمل جو تھا اس لیے تھا کہ نسل کشی کی جائے بنی اسرائیل کی، اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہونے پائے تاکہ ان پہ ہماری حکومت قائم رہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خواب دیکھا فرعون نے یا نجومیوں نے کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی یہ موجود تھی ان کی کتابوں میں، اہل کتاب کی کتابوں میں، کہ بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو ختم کرے گا۔ اب ان میں سے جو بھی صورت ہو، بہرحال اس نے اپنی حکومت، اس کا مقصد جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ میری کرسی اور میری حکومت قائم رہے۔ اپنی کرسی جمانے کے لیے اور اپنی حکومت مضبوط رکھنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہونے والے ہیں ان کو قتل کر دوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب ہم پہلے پڑھتے تھے یہ بات قرآن مجید میں کہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، قانون یہ تھا کہ جس کے ہاں بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو جا کے اطلاع دے، جا کے قریبی تھانے میں رپورٹ درج کرائے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تاکہ ظالم اور سفاک لوگ آ کے لے جائیں اسے اور ذبح کریں۔ یعنی پیدا ہونے والے ماں باپ جو ہیں وہ خود جا کے بتائیں حکومت کو کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آؤ ذبح کرو اس کو آ کے۔ کتنا ظالمانہ قانون ہے۔ لیکن جب ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں، بچپن میں جب شعور نہیں تھا تو ہم سوچتے تھے کہ بڑا ہی ظالم آدمی تھا، لیکن اب تو لگتا ہے کہ وہ بڑا رحم دل آدمی تھا، خود ہی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ بچیاں تو معصوم ہیں، انہیں کیوں قتل کریں، ان سے تو انہیں قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بڑے ظالم فرعون تو آج کے ہیں جو نہ بچیوں کو دیکھتے ہیں، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ مردوں کو دیکھتے ہیں، بمباری کر کے سارے مدرسے اور گاؤں کے گاؤں ہلاک کروا دیتے ہیں اور کوئی تمیز نہیں کرتے۔ وہ بڑا فرعون تھا، یہ بڑے فرعون ہیں۔ بالکل وہی بات ہے کہ فرعون کی جگہ پہ آپ نام بدل دیں، افغانستان پورے کا پورا تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، عراق پورے کا پورا تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، معصوم ہیں سارے کے سارے، لیکن اس کے باوجود قصور کس کا ہے؟ وہ جو پیدا ہونے والے بچے تھے قصور تو ان کا بھی نہیں تھا، وہ بھی معصوم تھے، لیکن اس نے کم از کم اتنی تمیز تو کی کہ صرف بچے جو ہیں وہی میرے مد مقابل آ سکتے ہیں یا میری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جو میں خطرہ ہے صرف اس کو ختم کروں۔ لیکن آج کے فرعون جو ہیں وہ تو یہ تمیز بھی نہیں کرتے، جی ہم تو لاشیں گنتے نہیں ہیں، بچے ہوں یا عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، سب کو بلا امتیاز قتل کرتے ہیں۔
صرف اس لیے کہ ہماری گدی اور ہماری کرسی قائم رہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور فی الواقع آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس آدمی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہوگا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. ماں باپ کا تعلق تو ہر وہی ہے جو ہمارا اپنی اولاد سے ہوتا ہے. بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کی زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور خوشیوں کے بجائے گھر میں صفحے ماتم پہ جائے کہ بیٹا ہمارے ہاں کیوں پیدا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ فرعونی جو تھے وہ بدترین عذاب دیتے تھے تم کو، بدترین اذیت اور سزا دیتے تھے تم کو. اور خود ہی اللہ نے فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی یہ مصیبت تھی تمہارے لیے. آگے اللہ فرماتے ہیں انہ کان من المفسدین، وہ بہت ہی فساد کرنے والوں میں تھا. آگے پھر دیکھیے اللہ فرماتے ہیں نریدو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا، ان نمنا، ان یہ کہ نمنا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. منا کا معنی عبد المنان، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، احسان کرنے والے کا بندہ. منان احسان کرنے والا، منا اس نے احسان کیا. ان منا ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں علی الذین ان لوگوں پر نستضعفوا جن کو ذلیل کیا گیا تھا فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور بنائے ان کو ائمۃً امام، پیشوا، رہنما، ونجعلہم الوارثین اور دے ان کو، بنائے ان کو وارث حکومت کا. جو حکومت فرعون کے پاس ہے وہ حکومت ہمیں ان دبائے ہوئے، ضعیف بنائے گئے، کمزور بنائے گئے ذلیل لوگوں کو دے دیں. ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا، جیسے بھی آ گیا، گولی کے ذریعے آ گیا، الیکشن کے ذریعے آ گیا، یا کسی اور نظام کے ذریعے آ گیا. ظالم ہے، سفاک ہے، اور قوم کو بدترین عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، جا نہیں رہا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 4 دفعہ یہ بات ہمیں سمجھائی کہ ایسے ظالموں کو ہٹانا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. نریدو ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو ہٹا دیں، نمنو ہم نے چاہا کہ ہم اس پہ احسان کریں، نجعلہم ہم نے یہ چاہا کہ ہم بنا دیں ائمۃً ان کو امام اور پیشوا، نجعلہم الوارثین ہم نے بنا دیا ان کو، بنانا چاہا ان کو وارث حکومت کا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ظالم لوگ آ جائیں جو عذاب میں مبتلا کرنے والے حکوم کو، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. انسانی تدبیریں کام نہیں دیتی. کتنی دفعہ قتل کا حملے کر لیے، قاتلانہ حملے کر لیے، اور کتنی دفعہ کوشش کر دیکھی کہ یہ بدبخت جان چھوڑ دے، لیکن وہی فرعون والی بات ہے کہ ساری قوم کو ہلاک کر دینا ہے. جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو مروانا وہ قبول ہے، لیکن حکومت نہیں چھوڑنی. حل اس کا یہی ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. جب اللہ ارادہ کر لیں گے اللہ اسباب پیدا کر دیں گے. نریدو ہم نے یہ چاہا، نمنو ہم احسان کریں، نجعلہم ائمہ ہم ان کو امام بنا دیں، نجعلہم الوارثین ہم ان کو وارث بنا دیں حکومت کا. ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں. فرعون جیسی طاقت اور فرعون جیسی قوت کو اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں میں ہلاک اور تباہ کر دیا، غرق کر دیا. اور اللہ جب چاہتے ہیں، جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس ظالم کو ہٹانا ہے اور اس ظالم کو ختم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب بناتے دیر نہیں لگتی. اس لیے
اس کا حل یہی ہے کہ آپ دیکھ لیجیے سیاستدان کتنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کتنی تدبیریں کرتے ہیں، اور کتنے مواقع پہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب معاملہ یوں ہو جائے، معاملہ یوں ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ معاملہ تو پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس بدبخت کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن وہ بات جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ جو مخالفت کرنے والے ہیں یا جنہیں حزب اختلاف کہا جاتا ہے یا جو سیاسی تدبیریں کرنے والے ہیں، ان کی زبان سے بھی یہ کبھی نہیں نکلا کہ ظالم حکومت ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرو، یا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یا ہمیں توبہ۔ کراچی تباہ ہو گیا پانی سے اور بارش سے، کوئٹہ تباہ ہو گیا، 14 اضلاع جو ہے وہ متاثر ہوئے، لیکن کہیں سارے اخباروں میں پڑھ کے ایک دفعہ دیکھ لیجئے کسی نے کہا ہو کہ توبہ استغفار کرو۔ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی سزا ہے، ہماری بدعمالیوں کا مواخذہ ہے، اللہ ناراض ہے ہم سے۔ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تب یہ عذاب ٹلے گا۔ وہ سوچ ہی نہیں ہے سرے سے، اور جو سوچ رکھنے والے ہیں وہ بھی شاید ڈرتے ہیں کہ توبہ استغفار کا نام لیں تو کہیں دہشت گردی کا نہ لیبل لگ جائے، یا کہیں انتہا پسند نہ کہہ دے کوئی ہمیں۔ اللہ کا نام لینا تو ایسے جس طرح حیا آتی ہے یا شرم آتی ہے یا ندامت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کا نام لے لیا، قرآن کا نام لے لیا، دین کا یا توبہ استغفار کا نام لے لیا، رجوع اللہ کا نام لے لیا، تو ہمیں کوئی تانا دے گا۔ نمازیں پڑھتے ہو، اللہ بندو کبھی تو اخبار میں نام لے لو کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو، یہ ہمارے عذاب ہے اللہ کا اور ہمارے گناہوں کی سزا ہے یہ۔ اور جتنے بھی عذاب ہیں، خواہ وہ حکومت کا عذاب ہے یا آسمانی کوئی آفات آتی ہیں یا بیماریاں پھیلتی ہیں یا زلزلے آتے ہیں، جو بھی ہیں تو وہ عذاب ہمارے گناہوں کی پاداش ہے، وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اور گناہوں کی سزا کیسے ٹلے گی؟ ہماری تدبیروں سے تو نہیں ٹلے گی۔ وہ تو جب اللہ چاہیں گے، جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے تب ہی ہوگا۔ اور وہی بات اللہ نے بار بار یہاں ارشاد فرمائی کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان پہ احسان کر دیں، ہم ان کو پیشوا بنا دیں، ہم ان کو حکومت دے دیں، تو تب وہ کایا پلٹی، تب وہ منظرنامہ بدلا، تب وہ حکومت تبدیل ہوئی، اور لوگوں کی کوششوں سے یا سیاسی چالوں سے۔ اور یہ بھی ایک بات ایسی ہم نے بٹھا رکھی ہے دماغوں میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہے تو یہ بھی ضعف ایمان۔ ہر آدمی کے دماغ میں یہ ہے کہ جو کرنا ہے امریکہ نے کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی امریکہ سے گٹھ جوڑ کر رہی ہیں، فوج ہے اس نے بھی گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، اور حکومت ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ فوج ہے۔ یہ تو کہیں تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ سے رابطہ کرنا ہے یا اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اور ہمارے ذلیل ہونے کی اور رسوا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ سارے ملک الگ الگ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ سوچ نہیں ہے دین والی، اللہ کی رسی تھامنے والی، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والی سوچ نہیں ہے، لہذا سارے الگ الگ ذلیل ہو رہے ہیں، اور کوئی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ سب کو، بیشتر لوگوں کو پتہ ہے، زبانی یہ کہتے ہیں جی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کرنا اللہ نے ہے۔ بھئی کرنا اللہ نے ہے تو اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو پکارتے کیوں نہیں؟ اللہ سے توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یہ چاہا، نمکن، ہم مکان دیں، ہم جگہ دیں، ہم اقتدار دیں، ہم ٹھکانہ دیں، لہم واسطے ان کے، فی الارض زمین میں، مراد ہے مصر۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اقتدار دیں، جگہ دیں مصر کی، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھا دیں فرعون کو، وحامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے اتحادیوں کو اور ان دونوں کے لشکروں کو، کیا دکھا دیں؟ منہم، ان میں، ان سے، ان کی طرف سے، منہم کن کی طرف سے؟ ما کانوا یحذرون، ما یہاں پہ موصولہ ہے، ما وہ چیز جو کہ کانو تھے، یحذرون، کون سا فعل ہے یحذرون؟ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حذر کا معنی ڈرنا،
यहज़रून, वो डरते थे। फिरौन और हामान किस बात से डरते थे? हुकूमत के चले जाने से, कहीं हमारी हुकूमत न चली जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उन फिरौन और हामान को वही चीज़ दिखाना चाहते थे जिसका उन्हें डर लगा हुआ था बनी इसराइल की तरफ से, कि बनी इसराइल कहीं हमारी हुकूमत न छीन ले, बनी इसराइल में वो बच्चा पैदा न हो जाए जिसकी पेशगोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है कि बनी इसराइल में वो बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की हुकूमत ख़त्म करेगा। ये धड़का लगा हुआ था, ये खौफ लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। पत्ता भी हिलता था तो हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं ऐवान सदर में, मामूली सी इधर से इधर बात होगी तो हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। यहज़रून, वो खौफजदा थे, वो डरे हुए थे उनकी तरफ से, किन की तरफ से? बनी इसराइल की तरफ से डरे हुए थे इस बात से कि कहीं हमारी हुकूमत के ज़वाल का बायस न ये लोग बन जाए, हमारी हुकूमत इन लोगों के हाथों छीन न जाए। ये था मसला, और यही मसला हमेशा से रहा है। ये जो मदरसों पे हमले हो रही हैं, मदारस पे हमले हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं कि हज़रत साहब हम आपके साथ हैं, मदरसों और मसाजिद के हम भी मुखालिफ हैं। जितना तुम बुरा समझते हो मदरसों को, हम भी उतना ही बुरा समझते हैं। जितना तुम इस्लाम को बुरा समझते हो, मैं भी उतना ही बुरा समझता हूँ। जितनी मोहब्बत तुम्हें कुत्तों से है, उतनी मोहब्बत मुझे भी कुत्तों से है। हम भी तुम्हारे ही में से हैं, और जिस बात से तुम्हें डर है उसी बात से हमें भी डर है कि दहशतगर्द हमें भी कहीं ख़त्म ना कर दें। तुम भी दहशतगर्दों से डरते हो, हम भी दहशतगर्दों से डरते हैं। ये डर और खौफ जो है ये बिल्कुल वही है जो फिरौन और हामान को था। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनको ये दिखाना चाहते थे फिरौन और हामान को। जब अल्लाह फैसला कर लेते हैं, अल्लाह को कौन रोकने वाला है? अल्लाह फरमाते हैं कि जब हमने फैसला कर लिया कि हम ये मंजरनामा बदलना चाहते हैं, हम ये बदमाश और जालिम हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमने हुकूमत और विरासत जो है हुकूमत की बनी इसराइल के लिए लिख दी। और वो बात हो के रही जिस बात का डर था फिरौन को और हामान को और उनके इत्तेहादियों को और उनके लश्करों को कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आगे अल्लाह फरमाते हैं, यहां तक तो अल्लाह ताला ने तबसरा फरमा दिया कि बड़ी जालिम हुकूमत थी फिरौन की और बड़ा सरकश था वो, और उसकी सरकशी की इंतहा ये थी कि जिस तरफ से उसको खतरा लगता था उसी को कत्ल करवा देता, मरवा देता। और बनी इसराइल का चूंकि खतरा था लिहाजा उनके बेटों को मुसलसल वो कत्ल करवाते रहे। आप यूँ अंदाज़ा लगाइए, मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले सिलसिला ये शुरू हो गया था कत्ल करने का, बच्चों को ज़बह करने का। अब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो ये सिलसिला चल रहा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम 40 साल के होते हैं तो नबूवत मिलती है। 40 साल तक उस जालिम को अल्लाह ने मोहलत दी और 40 साल तक वो जालिम बच्चों को ज़बह करते रहे। आप अंदाज़ लगाइए, 40 साल का ज़माना। हम तो 7-8 साल में बड़े तंग आ गए और बद दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह इस जालिम हुकूमत को ख़त्म कर। ये 7-8 साल कहाँ, और वो 40 साल तक, और उस मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से वो कत्ल कर रहे थे। अब उस पर अल्लाह ताला ने ये तबसरा फरमा दिया कि जालिम हुकूमत थी फिरौन की, और उस जालिम हुकूमत को ख़त्म करने का हमने फ़ैसला कर लिया। और जिस बात की वजह से वो कत्ल कर रहे थे, जिस बात का धड़का लगा हुआ था बनी इसराइल की तरफ से, हमने ये चाहा कि हम उनको वही चीज़ दिखा दें कि ये ऐसे होता है। तुम डरते हो कि गोली इधर से ना आ जाए, इधर से ही आएगी। तुम डरते हो कहीं ऐसे ना पकड़ा जाऊं, ऐसे ही पकड़े जाओगे। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने फैसला किया कि हम इनको वही कुछ दिखा दें जिससे इनको धड़का लगा हुआ है कि बनी इसराइल के यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा, वो हमारी हुकूमत ख़त्म करेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो धड़का तुम्हें लगा हुआ था हम वही करके तुम्हें दिखाते हैं। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? बच्चे बड़े ज़बह कराए, मुफस्सरीन ने लिखा है कि हज़ारों की तादाद से नहीं, लाखों की तादाद से ज़बह करा दिए, लेकिन अल्लाह ने जो काम करना था अल्लाह ने वही काम करके दिखा दिया जिसका धड़का लगा हुआ था उन्हें कि कहीं वो बच्चा पैदा ना हो जाए। अब आगे अल्लाह तफसील फरमाते हैं उस बच्चे के पैदा होने की और जिस तरह अल्लाह ताला ने उस बच्चे की परवरिश फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं बच्चा पैदा हो गया मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के यहाँ। अब अल्लाह फरमाते हैं वह ओ है ना, कौन सा फेल है? ओ है ना मादी है, जो मुतकल्लिम का सीगा है। हमने वहय की,
یہاں واش سے دونوں معنی مفسرین نے مراد لیے ہیں. واش کا معنی ہے تیز اشارہ، فوراً کسی کو اشارہ کرنا، ذہن میں بات ڈال دینی، الہام کر دینا. اور اس کی دونوں صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن میں بات ڈال دیں، اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کے اپنا حکم بتا دیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے معاملے میں بھی اگرچہ قاعدہ یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس آتے ہیں، لیکن استثنائی مثال بھی موجود ہے. حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھیں، لیکن فرشتہ آدمی کی شکل میں بن کے گیا ان کے پاس. اسی طرح بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہاں واحد سے مراد اشارہ ہے، الہام ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم یوں کرو. اور بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ ممکن ہے فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں گیا ہو. واللہ عالم بالصواب. کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے؟ ان ارضعی، ان یہ کہ ارضعی کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. رضاعت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. رضاعت کا معنی دودھ پلانا، ماں کا بچے کو دودھ پلانا. رضائی بہن بھائی کہتے ہیں. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بہن کون تھی؟ شیما. رضائی بہن کا مطلب یہ ہے کہ جس ماں کا دودھ پیا حلیمہ سعدیہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کا دودھ جو ہے وہ شیما نے بھی پیا تھا. وہ رضائی بہن ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دودھ پینے والی بہن. رضاعت دودھ پلانا، اسی سے یہ لفظ ہے، امر کا صیغہ ہے ارضعی. دودھ پلا اس کو، یعنی موسیٰ کو، اپنے بیٹے کو. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بچہ پیدا ہوا، حکم یہ ہوا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو، اس کی اطلاع نہ دینا کسی کو، تھانے میں جا کر رپورٹ نہیں دینی اس کی، اور کسی کا ڈر خوف نہیں کرنا. بس جب تک اگلا حکم آتا نہیں تمہارے پاس، جب تک تم اس کو دودھ پلاتی رہو. اگلا حکم یہ ہے فائدہ خفتی علیہ، فائدہ پس جب، خفتی کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، مؤنث کا صیغہ اور حاضر کا ہے. جب خوف محسوس کرے تو علیہ، اس کے بارے میں، جب موسیٰ کے بارے میں تجھے خوف محسوس ہو. خوف کس بات کا؟ خوف اس بات کا کہ کہیں اس کی جاسوسی نہ ہو جائے. جب تجھے اس بات کا خوف ہونے لگے کہ کوئی اس کی رپورٹ نہ کر دے، یا حکومت کو اس کی خبر کہیں سے مل گئی ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ جاسوسی کے مختلف طریقے اختیار کر رکھے تھے فرعون نے، اور ایسی ٹیمیں بنا رکھی تھیں عورتوں کی جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے کے جاتی گھروں میں. کپتی عورتیں گھروں میں جاتی تو جا کے بچے کو کسی نہ کسی بہانے رلا دیتی، چھوٹے بچے کو، اور اس لیے رلاتی کہ اگر اس گھر میں کوئی بچہ ہے تو وہ بھی سن کے رونے لگے. یا اسی طرح اور بھی بہت سے طریقے انہوں نے وضع کر رکھے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تجھے اس بات کا خوف لاحق ہو کہ کوئی اس کی رپورٹ نہ کر دے یا کہیں اس کو خبر حکومت کو نہ مل جائے، اس وقت کیا کر؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، القی وہی امر کا صیغہ ہے، ڈال دے اس کو، فی الیم سمندر میں. یہ ہے دوسرا حکم کہ جب تک تجھے خوف محسوس نہیں ہوتا تب تک تو اپنا دودھ خود اسے پلا. جب تجھے خوف محسوس ہو اس وقت یہ کرنا کہ اس کو کسی تابوت میں، صندوق میں یا ٹوکرے میں ڈال کے، القی ہے ڈال دینا، فی الیم میں سمندر میں. ولا تخافی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ لا تخافی، ڈرنا نہ اس کے غرق ہونے کا. ماں ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 مہینے تک والدہ نے دودھ پلایا، اور 3 مہینے کے بعد خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے اس کو پکڑنے یا چھیننے کے لیے. تو اس وقت ام موسیٰ نے اس کو سمندر میں ڈال دیا. آپ انداز لگائیے کہ دریا ہے، ایک طرف ماں کا جگر گوشہ ہے. یہ بچہ جو ہے یہ ماں کا ہی ہوتا ہے، باپو کا نہیں ہوتا. یہ جگر گوشہ ماں کا ہی ہوتا ہے، اور ماں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ باپ سے بڑا الگ ہوتا ہے.
وہ واقعی ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. جب ڈالا تو دل میں یہ خوف محسوس ہوا کہ چھوٹا سا ٹوکرا ہے یا صندوق ہے، اتنی بڑی بڑی لہریں ہیں دریا کی، تو کہیں یہ بچہ ایسے 1 منٹ میں یہ تو ڈوب جائے گا، ذرا سی بھی لہر آئے گی تو یہ کہاں ٹھہرے گا پانی پہ. اللہ نے فرمایا لا تخافی، اس بارے میں خوف نہ کرنا کہ یہ غرق ہو جائے گا. ولا تحزنی، اور غم بھی نہ کرنا. کس بات کا؟ اس کی جدائی کا. یہ غم نہ کرنا کہ اب یہ گیا تو گیا، اب پتہ نہیں میں کبھی اس کا چہرہ دیکھ سکوں گی یا نہیں. اب ماں کے دل کے 100 خدشات ہیں اور 100 وہم ہیں، 100 خیال آتے ہیں دل میں کہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں سمندر میں ڈال رہی ہوں، یہ زندہ بچتا ہے یا نہیں بچتا، یا کبھی اس سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کبھی اس کی شکل دیکھوں گی یا نہیں دیکھوں گی. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں وہیں پہ ماں کو سمجھا دیں، بتا دیں وحی کے ذریعے. لا تخافی، نہ تو اس کے غرق ہونے کا ڈر رکھنا، ولا تحزنی، نہ ہی اس کی جدائی کا غم کرنا. انا رادوہ الیک، انا بے شک ہم، رادوہ اس کو رد کرنے والے ہیں، پلٹانے والے ہیں، الیک تیری طرف، ہم اس کو تیری طرف پلٹا دیں گے. وجاعلوہ، وجاعلو، اور کریں گے اس کو من المرسلین، رسولوں میں سے. ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی دے دیں، اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں بھی فرما دیں، اور جو کام کرنا تھا حکم بھی دے دیا. قرآن مجید میں 2 واقعات ایسے ہیں جن کو پڑھ کے بڑا تعجب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کس طرح بھائی گھر سے لے کے جاتے ہیں، کس طرح وہ بہانہ کرتے ہیں اس کو صاف لے جانے کا، پھر وہ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کہیں قتل کر دیں، کنویں میں ڈال دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. پھر اس کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، اس کے کپڑے جو ہیں وہ خون سے بھرے جاتے ہیں، باپ کو آگے یہ بتایا جاتا ہے، اور بچہ کنویں میں ہے. اب کنویں سے قافلہ گزرتا ہے، وہ قافلہ نکالتا ہے یوسف علیہ السلام کو، پھر جا کے بازار میں بیچتا ہے اسے، بکتے بکاتے وہ بادشاہ کے گھر میں پہنچتا ہے. بادشاہ کی بیوی کی طرف سے وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے اور الزام لگتا ہے، جیل میں جاتے ہیں. جیل میں اتنا وقت 10 سال گزارے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دے دی. اب اس سارے معاملے پہ اور سارے پروسیس پہ آپ غور کیجئے کہ کس طرح ایک بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کس طرح اللہ بادشاہی دیتے ہیں، اور کس طریقے سے پھر اپنے والدین سے ملا دیتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے کہ بڑی عجیب و غریب حکمت اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اہل ایمان کو کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس طرح کرتا ہوں کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں ماں کے ہاں ایسے حالات میں کہ جب بچوں کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا، دریا میں ماں بہاتی ہے، پھر وہی بادشاہ پکڑتا ہے جس بادشاہ نے قتل کرنا ہے، اسی بادشاہ کے ہاتھوں آ جاتا ہے، اسی بادشاہ کے ہاتھوں اللہ بچاتے ہیں اسے، اسی بادشاہ کے ہاتھوں اس کی ماں کو بھجواتے ہیں، اسی بادشاہ کے خزانے سے روپیہ پیسہ جاتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور وہی بچہ پھر اپنی ماں سے تربیت لے کے محل میں آتا ہے تربیت حاصل کرنے کے لیے. وہی بچہ پھر نکلتا ہے وہاں سے، باہر جاتا ہے، آدمی مرتا ہے اس سے، اور پھر پیغمبر کے پاس جا کے رہتا ہے، وہاں پہ تربیت ملتی ہے اسے، پھر واپس آتا ہے، پھر وہ مقابلہ کرتا ہے فرعون کا. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کیسی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی چالیں بڑی ہی اچھی ہیں، سب سے بہتر چال اللہ ہی کی ہے، اس لیے کہ اللہ ہی کا حکم غالب آنے والا ہے. لیکن اس سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شاید معاملہ صرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کیا، یا یہ خاص ہے انبیاء کے لیے. انبیاء کے لیے یہ تو تعلیم ہے، قرآن مجید جو ہے یہ تعلیم ہے، اور ان واقعات سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی انسان اللہ پیدا کرتے ہیں، مرنے سے لے کر زندہ ہونے سے لے کر مرنے تک، جتنے بھی انسان کے کام ہیں، جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں، جتنے بھی انسان کی منصوبہ بندیاں ہیں، اور جتنے بھی انسان اپنی زندگی میں کارنامے سارے انجام دیتا ہے، ان سب کی منصوبہ بندی اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے لیے کرتے ہیں. ہر آدمی کے لیے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ تھا، اور اپنی گزشتہ زندگی کا حساب لگا کے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے
کہ انسان کی پیدائش ہے، اس کے بعد پھر اس کی تعلیم و تربیت ہے، پھر پڑھائی ہے، پھر میں گھر سے باہر نکلنا ہے ملازمت کے لیے، ملازمت کے دوران جو تجربات ہوتے ہیں، وہ سارا ایک ایک کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور ایک ایک کام اللہ کی رضا سے، اللہ کے امر سے اور اللہ کی منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہمارا یہاں آ کے بیٹھنا یہ اللہ کی منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہے۔ ہمارا صبح کے وقت اٹھنا، صبح کے وقت تیار ہونا، نماز کے لیے مسجد میں جانا، جمعہ پڑھنا، یا پھر یہ تعلیم حاصل کرنا، اس کے بعد یہاں سعودی عرب ملازمت کے لیے آنا، سعودی عرب میں ایسے مجالس کا اہتمام ہونا، یہ ساری منصوبہ بندی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان تو یہ کہتا ہے ہاں جی اچھا مجھے فلاں دوست مل گیا یا فلاں آدمی مل گیا، وہ مجھے بری سوسائٹی میں لے گیا یا اچھی سوسائٹی میں لے گیا، کہنے کو تو بات اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ساری منصوبہ بندی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ تم یہاں جاؤ گے، اس کو دوست بناؤ گے، وہ دوست میں وہاں لے جائے گا، وہ دوست اس دوست کے ذریعے تم یہ علم حاصل کرو گے، یا تم اس بے دینی کے راستے پہ پڑھو گے، یا جو بھی ہوتا ہے وہ ساری منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ موسیٰ کے بارے میں جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ظالم حکومت کو بدلنا ہے، تو پھر ہم نے وہ ظالم حکومت جو ہے اس طرح سے بدلی جس کا دھڑکا انہیں لگا ہوا تھا۔ اسی کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی، وہ خود پالتا رہا اسے، اور اسی کے خرچے پہ سب کچھ ہوتا رہا، اس کی تربیت بھی اسی محل میں ہوئی، اور وہاں سے وہ گیا واپس آیا، اسی نے چیلنج کیا اس بادشاہ کو، اور اسی نے بیڑا غرق کیا اس حکومت کا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ماں نے اس کو پانی میں ڈال دیا تابوت اور یا ٹوکری کی شکل میں، فَالْتَقَطَهُ پس التقطا لقطہ کہتے ہیں کسی گری پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لینا۔ ایسی کوئی چیز گری پڑی ہے اور معلوم نہیں کس کی ہے، نامعلوم چیز کو اٹھا لینا۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ، اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آل فرعون، آل فرعون نے، فرعونیوں نے، فرعون کے ملازم جو ہیں وہ، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع ہے سمندر، سمندر کی لہریں جو ہیں وہ اللہ کے امر کی تابع ہیں۔ اللہ حکم دیتے تو وہ صندوق یا تابوت یا ٹوکرا جو ہے وہ محل سے کہیں دور نکل جاتا، لیکن اللہ نے پانی کو حکم دیا، لہروں کو یہ حکم دیا کہ سمندر کو فرعون کے محل کے قریب پہنچا دو۔ جو اللہ کو منظور تھا یا جس طرح اللہ چاہتے تھے، سمندر نے یا دریا نے اس تابوت یا صندوق کو فرعون کے محل کے قریب پہنچا دیا، اور وہاں پہ جو ملازم کھڑے تھے انہوں نے صندوق نکال لیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لِيَكُونَ لَهُمْ، لِيَكُونَ تاکہ وہ ہو، کون؟ موسیٰ، لہم واسطے ان کے، کن کے؟ فرعون اور حامان اور ان کے لشکریوں کے لیے، عدوًا، عدو دشمن، تاکہ موسیٰ جو ہے وہ بڑا ہو کے ان کا دشمن بن کے ان کے مد مقابل آ جائے، وحزناً، اور ان کے لیے باعث رنج بنے، باعث غم بنے۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور تبصرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا تبصرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں نے وہ جو صندوق اٹھا لیا آل فرعون نے، اور اس کو گھر لے گیا فرعون کے کہ حضرت صاحب یہ صندوق ملا ہے ہمیں اور اس میں بڑا خوبصورت بچہ ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ اس پہ یہ فرمایا ان فرعون، بے شک فرعون، و حامان اور حامان، و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، بڑی لغزش ہوئی ان سے، بڑی غلطی ہوئی ان سے، مس ہینڈلنگ ہو گئی ساری دنیا کے سامنے۔ آپ اندازہ لگائیے نا، یہ مس ہینڈلنگ جو ہے یہ اللہ کرواتے ہیں۔ چیف جسٹس گھر سے نکلا، اسلام آباد کے ایس پی صاحب نے چیف جسٹس کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا، کیمرے نے تصویر بنا لی، اس کے کوٹ کو پھاڑا تو کیمرے نے تصویر بنا لی، ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے جس نے ڈس اوبے کیا ہے وقت کے فرعون کو، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں،
اور میری بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کو کس طرح ذلیل چیف جسٹس کو سڑک کے اوپر کس طرح ایک 2 ٹکے کے پولیس مین سے کس طرح ذلیل و رسوا کرایا، اور بعد میں کیا کہنا پڑا اس بدماش کو، بعد میں کہنا یہ پڑا ساری دنیا کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، جی تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی۔ یہ بالکل وہی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کانوا خاطئین، بس لغزش ہو گئی فرعون سے، بس نہ پکڑتا اسے صندوق کو، نہ یہ مصیبت اور شامت آتی تمہاری، لیکن یہ خاطئین جو ہے یہ خطا تو اللہ کرواتے ہیں کہ اب تمہیں ذلیل کرنا ہے لہذا یہ خطا کرو تم۔ اللہ نے ذلیل کروانا تھا ساری دنیا کے سامنے کہ یہ جو بدماش آپ سٹار لگائے ہوئے ہے اور اتنے بڑے اونچے عہدے کی یونیفارم پہنا ہوا ہے، یہ اندر سے کیسا ذلیل اور کمینہ آدمی، یہ اندر سے وہی ماجا اور گاما ہے جو بدماش گاؤں میں ہوتے ہیں، جو گنڈے ہوتے ہیں گاؤں کے، یہ وہی ماجا اور گاما ہے اندر سے، اور اوپر سے وردی پہنی ہوئی ہے، اوپر سے یہ پریزیڈنٹ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اندر سے وہی بدماش اور گنڈا ہے۔ ساری دنیا کو اللہ نے دکھا دیا، اور بعد میں خود کہنا پڑا جی مس ہینڈلنگ ہو گئی تھوڑی سی، اور یہ مس ہینڈلنگ تو اللہ جب ذلیل کرنا ہوتا ہے اللہ نے تو اللہ خود کرواتے ہیں یہ مس ہینڈلنگ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ٹوکرا جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل کے قریب جا لگا، وہ اب اگر ان کی شامت نہ آئی ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اللہ اس کو کہیں اور بھیج دیتے، وہ نہ پکڑتے اسے، بھائی ٹھیک ہے پانی میں جا رہی ہے کوئی چیز جاتی رہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم نے انہیں سزا دینی تھی، ہم ایک بات کا فیصلہ کر چکے تھے، لہذا فرمایا کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر کانوا خاطئین، ان سے لغزش ہو گئی اس صندوق کو اٹھانے کی، غلطی ہو گئی اس لیے کہ بعد میں وہ پچھتائے اس صندوق کو اٹھانے پہ کہ کاش ہم یہ غلطی نہ کرتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک، جب وہ صندوق گھر میں پہنچا فرعون نے اور فرعون کی بیوی نے دیکھا اس بچے کو تو بڑا اس پہ پیار آیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے تو پہ اپنی محبت ڈال دی، جو بھی آدمی تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جو آدمی دیکھتا ہے تو اسے محبت کرنے لگتا ہے، اور پیغمبر تو ہوتا ہی بڑا خوبصورت ہے، اور عورتوں میں تو زیادہ ہی یہ جذبہ ہوتا ہے رحم کا۔ اور موسیٰ، یہ اب اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک طرف فرعون ہے جو اللہ کا باغی اور سرکش ہے، اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، دوسری طرف اس کی بیوی ہے جو بڑی ہی رحم دل ہے اور بڑی قلب سلیم رکھنے والی ہے اور اپنے شوہر کے ان کاموں سے بڑی بیزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، کہ یا اللہ مجھے فرعون سے اور اس کی کرتوتوں سے نجات دے، میں بڑی بیزار ہوں فرعون سے اور اس کی کرتوتوں سے۔ آخر تھی تو عورت ہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان بھی نصیب کرنا تھا۔ شوہر جو ہے وہ اتنا اللہ کا باغی اور سرکش ہے کہ طاغوت بنا ہوا ہے، اور بیوی جو ہے وہ اتنی رحم دل ہے، اتنی قلب سلیم رکھنے والی ہے اور اتنا نرم دل ہے اس کا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی رحم دلی کی وجہ سے اس کو ایمان نصیب فرما دیا، اور ایمان بھی ایسا نصیب فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ ایسا فرق کر دیتا ہے۔ میاں بیوی تھے، شوہر اتنا دشمن ہو گیا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گڑوا دیں، اور جب یہ حالت ہو گئی تو اس وقت مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے یہ دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ عندک اپنے پاس اپنے ہاں میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اس کیفیت میں تھی تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو اس کا گھر دکھا دیا تھا۔ اب ایمان ہے، میاں بیوی ہیں، ساری زندگی اکٹھی گزاری ہے، لیکن جب ایمان کا معاملہ ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اور یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور باپ کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو باپ اسی وقت دشمن بن گیا۔ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ،
کہ اگر تو اپنی توحید کی بات سے باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دوں گا، مار دوں گا، میرے گھر سے نکل جا۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ دیکھیے دشمنی تو دونوں طرف سے ہے، مومنوں کی طرف سے بھی دشمنی ہے، کافروں کی طرف سے بھی دشمنی ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہے۔ کافر دشمنی کرتا ہے تو اس کی دشمنی میں غیظ و غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے اور قتل و غارت ہوتی ہے، سنسار کرنا ہوتا ہے، جلا وطن کرنا ہوتا ہے، تکلیف دینی، اذیت دینی، انتقام لینا ہوتا ہے باطل کے دشمنی میں۔ لیکن حق کی جو دشمنی ہے اس کا انداز اپنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ بیٹے تھے، لیکن یہ تو پتہ چل گیا کہ باپ اب میرا دشمن بن گیا ہے، لیکن جب اپنے گھر سے نکلنے لگے تو باپ نے یہ بات کہی، قال سلام علیک، باپ تیرے لیے تو میں سلامتی کی دعا ہی کروں گا، ہوں تیرا دشمن، تو میرا دشمن ہے، میں تیرا دشمن ہوں، لیکن تیری دشمنی فرق یہ ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اپنی وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال رہا ہے، لیکن میری دشمنی کے باوجود میں تمہاری سلامتی کے لیے دعا کروں گا، سلام علیک، اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں پھر بھی تیرے حق میں اللہ سے استغفار کروں گا، یا اللہ اس کو سیدھی راہ دکھا دے، یا اللہ اس کو توحید کے راستے پہ لے آ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اور مجھے یہ پتہ ہے ان ربی کان بی حفیہ، میرا رب میرے ساتھ بڑا ہی مہربان اور بڑا شفقت فرمانے والا، بعید نہیں کہ میرا رب میری دعا قبول فرما لے اور اللہ تجھے ہدایت نصیب کر دے۔ دشمن دونوں ہیں، باپ بھی دشمن ہے، بیٹا بھی دشمن ہے، دشمنی کا علم بھی دونوں کو ہے، لیکن ایک کی دشمنی جو ہے وہ انتقام کی دشمنی ہے، قتل و غارت کی دشمنی ہے، گھر سے نکال دینے کی دشمنی ہے۔ دوسرا جو ہے جو حق ہے وہ دشمن ہونے کے باوجود اس کی زبان سے گستاخی کی بات نہیں نکلتی، وہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے دعا استغفار کرتا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، میں دعا کروں گا کہ اللہ تجھے ہدایت نصیب کرے۔ یہ فرق ہے حق اور باطل میں، دشمن دونوں ہیں ایک دوسرے کے۔ یہی بات ہے کہ آسیہ جو تھیں وہ بھی انہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، میں اس کی دشمن ہوں۔ اب فرعون نے انتقام لیا، لیکن اس کے باوجود آسیہ نے اپنے شوہر کے خلاف کی زبان سے بات نہیں نکالی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بڑی مصیبت اور ابتلا میں ہوں، تکلیف میں ہوں، یا اللہ مجھے میرا گھر جنت میں دکھا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ تو اتنا پیارا بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو۔ اب بیوی کی سفارش ہے، اور سفارش بھی بڑے خوبصورت انداز میں کی بیوی نے، عسیٰ ان ینفعنا، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، یا پھر اگر بڑا ہمارا فرما بردار ہوا، محبت کرنے والا ہوا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ وہم لا یشعرون، وہم اور وہ لا یشعرون نہیں جانتے تھے۔ کیا نہیں جانتے تھے؟ کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ یہ تو معلوم تھا کہ یہ ہے بچہ بنی اسرائیل کا، یہ بات تو پکی تھی، اس لیے کہ کسی نے قتل سے بچانے کے لیے اس کو سمندر میں ڈالا ہے کہ قتل تو ہونا ہی ہونا ہے بچے نے، ٹھیک ہے قتل ہو یا پانی میں غرق ہو جائے، ہماری طرف سے کیا ہے، ہماری طرف سے جانا ہی جانا ہے، لہذا اس کو پانی میں بہا دو۔ یہ تو بات واضح تھی کہ یہ بچہ قبطی کا نہیں ہے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کا ہے جنہیں ہم قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب بیوی کی اتنی اس دل، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دی، اتنا پیار ڈال دیا کہ اس نے شوہر کو مجبور کر دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرے۔ یہ اتنا خوبصورت اور پیارا بچہ ہے، ہماری میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ممکن ہے ہمیں کوئی اس سے فائدہ حاصل ہو، ہماری حکومت میں ہمارا یہ مددگار بنے، ہماری حکومت کو چلائے یہ آگے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہم لا یشعرون، کہ انہیں اس بات کا شعور نہیں تھا کہ یہ کس کام کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔